बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाजरीन, आज लाहौर में पुलिस और पीटीआई के कारकुनों के दरमियान घुमसान कारण की इस वक्त जंग जारी है। कभी पुलिस आगे बढ़ जाती है और कभी पीटीआई के कारकुनान जो हैं वो पुलिस को पीछे धकेल देते हैं। यही धक्कम पेल इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, ये धक्कम पेल जारी है, लड़ाई जारी है, शेलिंग जारी है, लाठीचार्ज जारी है, तोड़ फोड़ जारी है। इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। और इसके अलावा सऊदी अरब में वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान ने कुछ नई पॉलिसियाँ वज़ा की हैं रमज़ानुल मुबारक की आमद के पेश नज़र। वो क्या हैं और सऊदी अरब अब किस डगर पर चल पड़ा है, इस पर भी गुफ्तगू की जाएगी। लेकिन सबसे पहले हम आपसे जो शेयर करेंगे वो ज़मान पार्क लाहौर की सूरत हाल है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपनी इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया था और लाहौर से पहली रैली उन्होंने निकालने का ऐलान किया। ये रैली इमरान खान की रिहाइशगाह ज़मान पार्क से निकलनी थी, जो कैनाल रोड से होती हुई मुस्लिम टाउन मोड़ पहुंचनी थी और वहां से फ़िरोज़पुर रोड पर होती हुई इचरा, शमा स्टॉप, LOS मजंग, जैन मंदिर, सिविल सेक्रेटेरिएट और फिर वहाँ से होती हुई कचहरी के पास से गुज़रती हुई ये दाता दरबार पहुँचना थी और वहाँ पर इमरान खान ने दाता दरबार पर हाज़िरी देना थी और वहाँ पर अपनी इंतखाबी मुहिम की कामयाबी के लिए दुआ करनी थी और बाकायदा अपनी इंतखाबी मुहिम का ऐलान करना था। लेकिन आज पंजाब हुकूमत की जानिब से फ़ौरी तौर पर सुबह के औकात में जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और कहा गया कि शहर में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है, जिसके बायस लाहौर में दफ़ा 144 नाफिज की जाती है। नाज़रीन, महकमा दाखिला ने इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया और एक मरासला भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद को भिजवाया गया और कहा गया कि हमें इतला मिली है कि खुदकुश बमबार लाहौर में दाखिल हो चुका है और बम धमाके का खदशा है, सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमें, लिहाजा लाहौर में किसी भी जल्द से जलूस, रैली, धरने की इजाज़त नहीं दी जा सकती और ऐसे किसी भी इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर दी गई है। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी रैली मनसूख कर दे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने ये रैली मनसूख करने से इनकार कर दिया और पूरे रस्ते को ज़मान पार्क से मुस्लिम टाउन और मुस्लिम टाउन से फ़िरोज़पुर रोड के रास्ते, लिटन रोड और दाता दरबार तक पूरे रास्ते को बैनरों और पैनाफ्लेक्स से सजाया गया है। लेकिन जब ये कारकुन वहाँ ज़मान पार्क में जमा होने लगे और 2 बजे का टाइम दिया गया था इस रैली के लिए कि ये रैली इमरान खान की क़यादत में यहाँ से निकलेगी ज़मान पार्क से। अब नाज़रीन, जब 2 बजे का टाइम दिया गया था उससे पहले ही पुलिस ने ज़मान पार्क की जानिब जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया। बिलखसूस रैली का जो मेन रूट था वो कैनाल रोड था, तो कैनाल रोड को इन्होंने अपर माल के जो ब्रिज है, नहर का पुल, उस पर कंटेनर लगा कर ये रास्ता ब्लॉक कर दिया और ना रैली के लिए जाने वाले कारकुनों को जाने की इजाज़त दी गई और ना वहाँ मौजूद कारकुनों को बाहर आने की इजाज़त दी गई। नाज़रीन, इस दौरान कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे पहुँच गई और उन्होंने खुद ही वो कंटेनर हटाने की कोशिश की, जिस पर पुलिस और कारकुनों के दरमियान तसादम शुरू हो गया और पुलिस ने शेलिंग शुरू कर दी। इस दौरान पीटीआई के कारकुनों ने भी लाठियाँ लेकर निकल आए और उन्होंने भी पुलिस का मुकाबला किया, जिस पर पुलिस ने रद्द अमल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की वहाँ जो गाड़ियाँ आई हुई थी उनको तोड़ना शुरू कर दिया, जिस पर फिर तहरीक इंसाफ के कारकुन भी मुश्तइल हो गए और इन्होंने भी पुलिस की गाड़ियों पर हमले की कोशिश की, लेकिन रहनुमाओं ने इन्हें रोक दिया। और दूसरी जानिब ये कहा गया कि हमाद अजहर की जानिब से जो कारकुनों को कहा गया कि हमने पुरअमन रहना है, लिहाजा कारकुन कोई ऐसी सरगर्मी में मुलविस ना हो जो कानून के ख़िलाफ़ जाएगी और कोई कारकुन कानून को हाथ में ना ले। हमाद अजहर का ये भी कहना था कि हुकूमत ये चाहती है कि हम यहाँ पे खाना जंगी की सूरत हाल पैदा करें, यहाँ खून खराबा हो और तोड़ फोड़ हो और माहौल कशीदा हो। तो इस हवाले से कारकुनों को उन्होंने मोहतात और मुनज़्ज़म रहने की हदायत की और कहा कि हम ऐसा कोई इक़दाम नहीं करेंगे कि जिससे कानून पर ज़द पड़ती हो। नाज़रीन, इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, इस वक्त लाहौर में तकरीबन 6:30 पौने 7 होने वाले हैं
اور اس وقت تک جو ہے دمان پارک اور کینال روڈ پر مسلسل پولیس اور کارکنوں کے درمیان تصادم جاری ہے، اور اس تصادم میں پی ٹی آئی کے کچھ کارکن زخمی بھی ہوئے ہیں، جبکہ پولیس اہلکار بھی زخمی ہونے کی اطلاعات ہے۔ اس موقع پر کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے ناظرین پولیس نے جہاں لاٹھی چارج اور شیلنگ کا سہارا لیا، وہیں پہ واٹر کینن کے ذریعے کارکنوں پر پانی بھی پھینکا گیا، اور اس حوالے سے کارکنوں نے الزام لگایا ہے، پی ٹی آئی کے کارکنوں نے، ان کا کہنا ہے کہ جو کارکنوں پر پانی پھینکا گیا ہے وہ کیمیکل ملا ہوا پانی تھا، جس سے کارکنوں کی آنکھیں اور گلے متاثر ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے بہت سے کارکن جو ہے ان کی حالت خراب بھی ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے اس کی مذمت کی ہے کہ یہ قانونی اور آئینی اعتبار سے اگر دیکھا جائے اور انسانی اعتبار سے بھی یہ غلط حرکت ہے، یہ ایک اوچھی حرکت ہے جو پنجاب حکومت کی جانب سے کی گئی ہے، اور ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ہی ملک کے عوام کے ساتھ یہ سلوک کریں کہ کیمیکل ملا پانی یا ایسی کوئی آؤٹ آف ایکسپائری ڈیٹ جو ہوتی ہے ٹیئر گیس وہ استعمال کریں، لیکن یہاں پر جو کارکنوں کے کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن کے ذریعے پانی پھینکا گیا ہے اس میں کیمیکل ملا ہوا تھا، یہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا کہنا ہے، اور اس حوالے سے خواتین باقاعدہ طور پر احتجاج کر رہی تھی کہ ایسا پانی کیوں پھینکا گیا جو کہ غیر انسانی اور غیر اخلاقی فعل ہے۔ انہوں نے کچھ ملایا پانی میں، ہمیں نہیں پتہ انہوں نے کیا ملایا ہے، یا اس پر پنجاب حکومت سمیت وفاقی حکومت کو بھی ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما حماد اظہر نے ابھی میڈیا سے گفتگو میں یہ ریلی منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں کارکنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ پرامن رہیں، ہم جمہوری روایات پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ حکومت کی بخلاہٹ کا ثبوت ہے کہ حکومت نے ہمیں جو ہے وہ ریلی نکالنے سے روک دیا ہے۔ یہ ان کی بخلاہٹ تھی کہ وہ پریشان تھے کہ اگر اتنی بڑی ریلی عوام نے دیکھی تو عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہو جائے گا، تو یہ اس مقبولیت سے ڈرتے ہوئے انہوں نے ریلی کا جو ہے پروگرام ہے وہ نہیں کرنے دیا۔ اب اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور ہائی کورٹ سے کہا ہے کہ یہ ریلی کی ہم باضابطہ طور پر پہلے ڈی سی لاہور جو ہے رافع حیدر ان سے اجازت لے چکے تھے، اس کے باوجود پہلے دن ہم نے اجازت لی، دوسرے دن اس کا نوٹیفیکیشن محکمہ داخلہ کی جانب سے جاری کر کے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ حماد اظہر کا کہنا ہے کہ دفعہ 144 کا نفاذ حکومت کی بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے یہ درخواست دائر کی ہے، اور اس حوالے سے ریلی کی بندش کے خلاف پنجاب حکومت کے خلاف انہوں نے درخواست دائر کر دی، اور شبلی فراز جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہیں اس وقت بھی، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کے پاپولیرٹی کو یہ ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ اس سے خوف زدہ ہیں، اس لیے یہ ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں کہ یہ اب پاکستان تحریک انصاف کے آگے بند باندھ سکے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف ایک سونامی، خطرناک سونامی کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور اس کے سامنے کوئی بھی بند جو باندھا جائے گا وہ خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گا۔ اور شبلی فراز کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم ہمیشہ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور پاکستان کے عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، اور ہم عمران خان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہمیں عدلیہ پر توقع ہے کہ عدلیہ ہمیں ضرور ریلیف دے گی، اور اس وقت ناظرین ایک بار پھر وہاں پر زمان پارک اور کینال روڈ پر شیلنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور کارکنان اور پولیس کے درمیان تصادم جاری ہے۔ ادھر سے پولیس شیلنگ کر رہی ہے، ادھر سے کارکنان وہی شیل اٹھا کر واپس پولیس کی طرف پھینک دیتے ہیں، تو یہ ایک گھمسان کارن کا معاملہ ہے وہاں پہ اس وقت جو جاری ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ رات گئے تک یہی پوزیشن رہے، کیونکہ حکومت نے ایک پلان یہ بھی بنایا ہوا ہے ہمارے ذرائع کے مطابق کہ رات کو کسی بھی وقت عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن حماد اظہر نے تو یہ کہا ہے کہ ریلی کے لیے آنے والے جو کارکنان ہیں وہ واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں، ہم نے یہ ریلی آج منسوخ کر دی ہے، اور دوبارہ اس ریلی کا اعلان بہت جلد کر دیا جائے گا، اور اس سے کارکنوں کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ لیکن جو کارکن زمان پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان کی حفاظت کے لیے، وہ ابھی بھی زمان پارک میں موجود ہیں، انہوں نے ہاتھوں میں لاٹھیاں اٹھائی ہوئی ہیں، اور وہ عمران خان کی حفاظت کے لیے موجود رہیں گے۔ ان کارکنوں کا کہنا ہے کہ ہم یہاں سے کسی طور بھی ہلنے والے نہیں ہیں، پولیس کیا کوئی بھی آ جائے ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے، اور اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے یہیں پہ بیٹھے رہیں گے۔ اب جب کہ حکومت جو ہے وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ رات کو کہیں اس معاملے میں عمران خان کو گرفتار کر لے، تو دیکھتے ہیں کہ آج رات بڑی اہم ہے، اور اس حوالے سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے پولیس سے، کیونکہ پولیس جو ہے وہ بڑے منظم انداز میں ایک پلاننگ کر رہی ہے، اور پولیس اس کوشش میں ہے کہ
کارکنوں کو کہیں اور مصروف کر کے کسی اور وے سے جو ہے وہاں ریڈ کر کے تو عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے۔ اب اس میں کہاں تک یہ کامیاب ہوتے ہیں یہ بہت جلد پتہ چل جائے گا، ہم آپ کو اپڈیٹ کر دیں گے۔ دوسرا موضوع ہمارا ناظرین سعودی عرب کی صورتحال تھا کہ سعودی عرب میں محمد بن سلمان وہ ہیں کلی اختیار کے مالک وہی سمجھے جا رہے ہیں، اور انہوں نے رمضان المبارک کی آمد سے قبل کچھ اعلانات کیے ہیں جو اسلامی اقدار کے خلاف ہیں، جو سعودی عرب کی جو بنیادی شناخت ہے کہ یہ اسلام کا مرکز ہے اس کے بھی خلاف ہیں۔ ایسی کچھ پالیسیاں جاری کی گئی ہیں ناظرین محمد بن سلمان کی جانب سے، جو MBS کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ محمد بن سلمان نے جو ضابطہ اخلاق جاری کیا رمضان المبارک کے حوالے سے ناظرین، اس کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ رمضان المبارک میں لاؤڈ سپیکر کا استعمال نہیں ہوگا، اس کے لیے صرف جو ہے وہ بڑے جو مساجد ہیں جیسے مسجد نبوی ہے یا مسجد الحرام ہے وہاں پر تو اذانیں ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ کسی اور مسجد میں لاؤڈ سپیکر استعمال نہیں ہوگا، یہ پابندی انہوں نے عائد کر دی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ نمازوں کے جو ہیں نشریات لائیو جماعت نشر کی جاتی تھی، اور اب جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ سعودی عرب کے سرکاری ٹی وی پر نماز براہ راست نہیں دکھائی جائے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین اعتکاف کو بھی انہوں نے مشکل کر دیا ہے، اور اس کے حوالے سے بھی کچھ پالیسیاں بنائی گئی ہیں کہ وہ بندہ اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے جس کے پاس شناختی کارڈ ہو اور دیگر قوائف ہوں، اور بھی بہت سی ایسی مشکل شرائط ہیں جن کا پورا کرنا بھی لوگوں کے لیے ذرا مشکل ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے اعتکاف کو مکمل طور پر تو ختم نہیں کیا، لیکن پالیسیاں ایسی بنائی ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف روکنے کی یہ ایک کوشش ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ نمازیں جو ہیں وہ مختصر پڑھیں، یعنی صرف جو فرض نمازیں ہیں وہ پڑھیں، سنتیں اور دیگر نوافل جو ہیں ان کو نہ پڑھا جائے، جو بھی نماز پڑھنے آئے بس فرض پڑھے اور مسجد سے نکل جائے۔ تو یہ عجیب و غریب قسم کی ایک پابندی ہے کہ بندہ نماز میں اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اور یہاں MBS صاحب چاہتے ہیں کہ بندہ اپنے رب سے بھی ہم کلام نہ ہو سکے، اور کہا گیا ہے کہ صرف وہ فرض نماز پڑھے اور مسجد کو چھوڑ دے۔ تو یہ رمضان میں تو لوگ زیادہ نوافل ادا کرتے ہیں، لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اس سے جتنا زیادہ مستفید ہوا جا سکے ہوا جائے، لیکن اگر یہ پالیسی وہاں اپلائی کر دی گئی ہے تو اس سے نمازیوں کے لیے اور دینی جو طبقے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو ضابطہ اخلاق ہے ماہ رمضان کے حوالے سے، ماہ رمضان میں بہت سے لوگ صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں اور دل کھول کر عطیات دیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ ظاہر ہے نیکیوں کا مہینہ ہے، اور ایک کے بدلے 70 نیکیاں ملتی ہیں ایک عمل کی۔ تو اس حوالے سے اب یہ محمد بن سلمان نے وہاں چندہ جمع کرنے پر بھی پابندی لگا دی ہے کہ آپ کسی نیک مقصد کے لیے اگر وہاں پہ چندہ کلیکٹ کرتے ہیں تو وہ بھی نہیں کر سکیں گے رمضان المبارک کے دوران، اور اس حوالے سے جو ہے کوئی بھی آپ دینی کام، کوئی فلاحی منصوبہ، کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں شروع کر سکیں گے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر اس کو شروع کریں تو چندہ جمع کر کے آپ اس منصوبے کو مکمل کر سکتے ہیں۔ تو اب اس پر بھی پابندی لگا کر یہ راستہ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کہا ایک اور بڑی عجیب و غریب پابندی لگائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اگر مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو اپنے بچوں کو ہرگز ساتھ نہ لائیں۔ یہ ناظرین عجیب ہے، بے سر و پا قسم کی پابندی ہے۔ پتہ نہیں کون مشورے دیتا ہے کہ ایک جب ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ نماز کے لیے جائیں تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں تاکہ ان کو بھی نماز سے انس پیدا ہو، ان کی بھی دین کی طرف رغبت ہو، لیکن اب یہاں پہ محمد بن سلمان صاحب نے ایک انوکھا حکم نامہ جاری کر دیا ہے کہ آپ نماز کے لیے آئیں تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر نہ آئیں۔ ناظرین یہ محمد بن سلمان کا جو حکم نامہ رمضان المبارک کی جانب سے رمضان المبارک کی مناسبت سے جاری ہوا ہے، یہ سمیع الحامدی صحافی ہیں سعودی عرب کے، انہوں نے اس کو انکشاف کیا ہے۔ یہ سمیع الحامدی جو ہیں یہ دی انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیف ایڈیٹر ہیں، اور یہ گلوبل رسک اینڈ انٹیلیجنس کے سربراہ بھی ہیں۔ یہ BBC، اسکائی وے نیوز، الجزیرہ اور BBC TRT ورلڈ پر بھی بطور مبصر آتے رہتے ہیں۔ تو ان کی یہ رپورٹ تھی، انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے اور مختلف ٹی وی چینلز پر یہ رپورٹ دی ہے کہ محمد بن سلمان کا یہ اقدام جو ہے وہ نہ صرف اسلامی اصولوں کے خلاف ہے بلکہ سعودی عرب کی جو بنیادی شناخت ہے یہ اس کے بھی خلاف ہے۔ تو یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ۔ تصور شداد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔